यीशु मसीह के नाम में आप सब बहनों भाइयों की सलामती हो। आइए वेलकम कीजिए एक दूसरे को। गॉड ब्लेस यू कहिए। आपके साथ राइट लेफ्ट दाएं बाएं जो भी बैठा है उसे वेलकम कीजिए और गॉड ब्लेस यू कहिए। इन दिनों हम रसूलों की ज़िंदगी पे सीख रहे हैं, डिसाइपल्स की ज़िंदगी पे। और अभी तक कितने हमने किए हैं? हाँ जी, 8 रसूलों की लाइफ पे हमने सीखे। तो मेरे साथ बोलिए, पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, नतनीएल या बरतलमाई, दोनों उसके नाम हैं, और तोमा, और लास्ट वन मत्ती। तो ये हम अभी तक 8 रसूलों की लाइफ पे सीख चुके हैं। और आज हम एक और जो रसूल है उसकी ज़िंदगी पे सीखेंगे। यूँ समझे कि उसको विलन के नाम से जाना जाता है। विलन समझते हैं ना? हाँ। तो किसी एक बड़े चर्च के अंदर बहुत बड़ा कैथेड्रल था, उसमें किसी ने कहा किसी मुसव्वर को कि तस्वीरें बनाए वो खुदावंद यीशु मसीह की और उसके शागिर्दों की। तो उसने वो सारा स्केच किया, बनाया, उसको काफ़ी टाइम उस पर लगा। तो उसकी तस्वीर यानी यहूदा की तस्वीर उसने बिल्कुल कोने में एक जगह पे उसको रखा। यानी वो कहता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसकी तस्वीर यहाँ पर लगाऊं। यहूदा स्मृति के ताल्लुक से आज हमारा जो है वो लेसन होगा। और हम सिलसिलावार 8 रसूलों की लाइफ पे सीख चुके हैं। आइए हवाला पढ़ लें, फिर उसके बाद हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब। यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखी गई इंजील और उसका 13वां बाब। और यूँ तो सारा अगर चैप्टर आप पढ़े तो, लेकिन हम चंद आयतें पढ़ेंगे। 13वें बाब की 9वीं आयत से पढ़ लेते हैं। 13वें बाब की 9वीं आयत से यूहन्ना की इंजील में से। शमौन पतरस ने उसे कहा, अये खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। पर जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त ये कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था।
پر شمعون پطرس نے اسے اشارہ کر کے کہا بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید دے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ یہودا اسکریوتی کے تعلق سے میں نے بتایا کہ جب یہودا اسکریوتی کا نام لے تو پھر کسی دغا باز اور نمک حرام اور فریبی شخص کا ہمارے ذہن میں فوری آتا ہے کہ اس نے کس طرح فریب کیا، دھوکہ دیا اور دغا بازی کی۔ کئی طرح کے سوالات لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یسوع کو پتا تھا کہ یہ مجھے پکڑوائے گا تو اس نے اس کو کیوں چنا؟ مطلب ہے کہ اگر وہ یسوع جانتا تھا کہ یہ اسی نے مجھے پکڑوانا ہے تو پھر کیوں اسی شخص کو اس نے چن لیا؟ اور پھر یہ بھی کہ اگر یسوع کو پتا تھا تو یسوع نے اس کو منع کیوں نہیں کیا کہ بھئی تو کیوں مجھے پکڑوائے گا؟ اور بعض تو یہ کہہ دیتے کہ یہ سارا خدا کی طرف سے تھا اور خدا جانتا تھا، کیونکہ اس نے یسوع نے خود کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ خدا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہودا نے پکڑوا دینا ہے، اور اب ایسے ہی سارا الزام جو ہے وہ یہودا پر لگا دیا گیا۔ اس طرح سے جب کوئی ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ دس از گیم، یہ گیم تھی، خدا کو پتا تھا کہ یہودا نے پکڑوانا ہے تو اس نے ہونے دیا، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو معروض الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اس نے یہ ہونے دیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کی قطعی مرضی نہیں تھی کہ یہودا یہ کرے۔ ہاں اس کو نالج تھا، علم تھا، اس لیے کہ خدا علیم کل ہے، اس کو آج کا بھی علم ہے اور جو بیت گیا ہے ماضی کا بھی علم ہے، اور جو مستقبل میں ہونا ہے سب کا اس کو علم ہے۔ خدا کو علم تھا، مسیح کو علم تھا، نالج تھا کہ مجھے پکڑوائے گا یہودا، لیکن اس کی مرضی نہیں تھی۔ اس لیے بائبل میں لکھا کہ خدا کسی کی بھی، بولیے، ہلاکت نہیں چاہتا، نیور ایور۔ وہ کبھی بھی کسی شخص کی، ایک کی بھی نہیں۔ جب لکھا کہ کسی کی بھی، تو اس کا مطلب کہ 0%، وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہاں اس کو علم ہے کہ یہ شخص یہ کرے گا، یہ اس کو نالج ہے، اس لیے کہ وہ علیم کل ہے، سب کچھ جانتا ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا اسے سب معلوم ہے۔ لہذا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا کو معلوم تھا اور اسے یہ ہونے دیا تو ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح سے یہودا کو بے قصور اور معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودا کے لیے یہی لکھا تھا، اس کے لیے یہی طے تھا، اس کے لیے خدا کا پلان یہی تھا کہ یہ مسیح کو پکڑوائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور یہودا اسکریوتی
کو بھی بڑا دوسرے شاگردوں کی طرح اعزاز ملا، آنر ملا. مسیح نے اس کو چنا. اور یاد رکھیے کہ جب مسیح نے شاگردوں کو چنا تو کیا بائبل میں لکھا ہے؟ ایک رات پہلے کیا کیا مسیح نے؟ ساری رات دعا کی. شاگردوں کے چناؤ سے پہلے اس نے پریئر نائٹ کی، ساری رات دعا کی اور پھر اس نے چنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہودا کے لیے بھی مسیح نے دعا کی. اس کو چننے سے پہلے مسیح نے اس کے لیے بھی پریئر کی، دعا کی. اور یہودا یہ نہ سمجھے کہ شروع سے بڑا بدماش تھا، ہرگز نہیں تھا. وہ شریف تباہ انسان تھا بیگنک کے اندر. اسی لیے مسیح نے چنا. اس کو بھی یہ اعزاز دیا، یہ آنر دی، یہ عزت دی. اس کے لیے ساری رات دعا کی اور اس کو پھر چن لیا اور یہ اختیار دیا کہ سانپوں بچھوؤں کو کچلو، ابلیس کی ساری طاقتوں پہ غالب آؤ. اور یاد رکھیں کہ یہودا اسکریوتی نے بھی معجزات کیے. جب دیگر دوسرے شاگرد گئے، معجزات کیے انہوں نے اور آ کر مسیح کو رپورٹ دی، تو یہودا بھی انہی میں سے تھا. میریکل اس نے بھی جو ہے وہ کیے ہیں. اور یہودا بڑا جو ہے وہ یہ فیمس نام تھا. آج بھی ہم اسرائیل کے تعلق سے لائن آف جودا، یعنی یہودا کا شیر ببر، جو ان کا ٹائٹل ہے شیر ببر کا، یہودا کا. اور پھر سٹار جو ڈیوڈ داؤد کا ستارہ ہے. تو یہ ان ناموں سے. اور یہودا کے جو اور بھی نام کے لوگ ہیں بائبل میں، ایک تو یہودا کا قبیلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہودا کی بادشاہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور پھر یسوع کا ایک بھائی بھی یہودا تھا اور ایک شاگرد بھی یہودا تھا. نیکسٹ ہم اس کے تعلق سے بھی سیکھیں گے. سو یہ ایک فیمس نام اسرائیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا اور بہت لوگ شوق سے. اور اس کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، ایک ایسا شخص جس کی تعریف جو ہے وہ کی گئی ہو. سو یہودا اسکریوتی شاگرد بننے سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ کوئی ڈاکو نہیں تھا، کوئی چور نہیں تھا، بلکہ وہ سادہ تباہ شخص. اور جس طرح دوسرے شاگردوں نے لکھا کہ ہم نے سب کچھ تیری خاطر چھوڑ دیا، تو ڈیفینیٹلی اس کا ہم کہیں گے کہ یہودا نے بھی مسیح کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلنے لگا. سو یہودا نے بھی منادی کی، بشارت دی، بدروحوں کو نکالا. اور پھر سب سے بڑا اس کو جو عہدہ دیا گیا خزانچی کا، اور وہ 12 کی ٹیم، اور ان سب کو اس پر ٹرسٹ تھا، بھروسہ تھا، اس لیے پیسے اس کے پاس رہتے تھے. اور بائبل میں آپ 8واں باب لوکا کی انجیل میں پڑھیں تو لکھا ہے بہت سی بہنیں وہ مسیح کی خدمت کرتی تھی روپے پیسے دے کر، تاکہ وہ اور اس کے شاگرد خدمت کر سکے. سو ان کو دوسرے دیگر رسولوں کو اس پر ٹرسٹ تھا، بھروسہ تھا. وہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، بھروسے مند آدمی تھا جس کے لیے ان سب نے اس کو جو ہے وہ روپیہ پیسہ دیا. حالانکہ لاسٹ ہم نے متی کے تعلق سے سیکھا تھا. متی کیا تھا؟ محصول لینے والا. اس کا تو کام ہی روپے پیسے سے وابستہ تھا، لیکن اس کے باوجود رکھا کس کو گیا؟ یہودا. اس لیے کہ میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ وہ شروع سے ایسا نہ تھا. کہتے ہیں کہ بدماش ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا. یہودا بھی ایسا ہی ہمیں نظر آتا ہے، شروع سے ٹھیک خدا کے ساتھ چلنے والا. اس سے مسیح کی تعلیم سنی، معجزات سنے، پہاڑی بات سنا. متی کی انجیل میں سے 5واں 6واں باب 7واں سے سنا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہیں، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، غمگین ہے. سب وہ سنا. اور ان کو جو امید تھی
کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ بنے گا. سو اب اس سے تھوڑا تھوڑا چینج یہودا میں آنا شروع ہو گیا کہ وہ معجزات کرتا ہے. یقیناً یہ جو ہے وہ موعودہ بادشاہ ہے, پرومسڈ کنگ ہے. سو اس کے اب ذہن کے اندر یہ بات چلنا شروع ہو گئی کہ مسیح بادشاہ بنے گا, اور جب یہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا تو یقیناً ہمیں بڑے بڑے عہدے ملیں گے. یا تو خزانچی کا وہاں پر پورے ملک کا میں خزانچی بنوں گا, وزیر کیا ہوتا ہے خزانہ. سو اس کو یہ امید سے لگ گئی, اور یہ پھر جو ہرس تھا, جو لالچ تھا, یہ اس کی زندگی کے اندر بڑھتا 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 چلا گیا. اور پھر جب یسوع مسیح تعلیم دے رہا تھا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو, یہودا نے سوچا ہوگا یار یہ اب کدھر کو ٹھوک ہے, ہمیں تو اور امید تھی اب کسی اور راہ پہ چلنے لگ پڑے. اور پھر مسیح خداوند نے کہا کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, ایک سے ملا رہے گا اور ایک سے دعوت رکھے گا. اب یہودا کو پھر دل میں کہ یار یہ کسی اور جگہ پہ کام شروع ہو گیا. سو یہ ساری باتیں یہودا کو اس طرف لے کے گئی کہ اس نے بہت بڑا ایک گناہ کیا اور مسیح کو جو ہے وہ پکڑوا. سو یہ باتیں اس کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑا عہدہ اس کو ملے اور پیسہ ہو, اور یہ ہرس اور لالچ اس کی زندگی میں جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور میں نے بتایا کہ وہ پہلے ایسا نہ تھا. اور پھر مسیح خداوند نے جب کہا ہوگا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی تیرے آپ نے اس کی طرف پھیرتے, تو اس سے سوچا ہوگا یہ کس طرح کی تعلیم ہے. اور کئی دفعہ ہمیں بھی یہ مشکل لگتا ہے برداشت کرنا. کسی نے کچھ کہا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے کبھی بھی, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن مسیح کی جو تعلیم ہے, یہودا اب اس تعلیم کو برداشت نہیں کر سکا کہ مسیح نے یہ کہا ہے, لیکن اس کا دھیان توجہ اور طرف تھی. ایک پوزیشن, ایک رتبہ, اور اس کی کنگڈم میں نمایاں جو ہے وہ اس کا رتبہ ہوگا, پیسہ ہوگا, اور یہ لالچ اس کی زندگی میں بڑھتا گیا. اور میں نے بتایا کہ کئی لوگ جو ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اسی لیے چنا گیا تھا, وہ اسی لیے مقرر تھا. لیکن یاد رکھیں میں بار بار اس پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے, بائبل میں بھی لکھا ہے 27واں باب ذرا دیکھیے, ایک حوالہ دیکھیے, متی کی انجیل نکالیے, متی کی انجیل نکالیے 27واں باب. ستائیسواں باب تیسری آیت. جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا. اور آگے بولے, اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا, کیا کہا اسے, میں نے گناہ کیا. He committed, وہ ایڈمٹ کر رہا ہے, اس نے یہ خود کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اسی لیے چنا گیا تھا. اور میں نے کہا کہ بعض بہت سے اس پہ جو ہے وہ بہت کچھ لکھا گیا اس پر, اور بہت سے طرح طرح کے خیالات ہیں. اور ایک دفعہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی, وہ MIK میں آیا, کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا, کہتا یہودا اسکریوتی کے تعلق سے کتاب دو. میں نے کہا اس میں سے کیا کرنا آپ نے, کہتے سیمینار ہے, میں نے اس میں پریچنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا کیا پریچنگ کرنی, تو وہ اس کو وہ یہی بات کہتا ہے ثابت کرنی ہے کہ یہودا جو ہے وہ بے قصور تھا, معصوم تھا,
اس کو اسی لیے چنا گیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. ہاں اس کو نالج ہے, علم ہے کہ یہ شخص یہ کرے گا, لیکن وہ کسی کے تعلق سے نہیں, 1% بھی نہیں, وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. 27 باب کی پہلی آیت میں لکھا اس نے جا کر پیسہ پھینکا, اور کہتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی بڑا بہادر بھی تھا. یہ شخص پہلا تھا جو سنہیڈرن کے سامنے وہ گیا, ان کے وہاں پر محل کے اندر گیا, اور ساری وہ کبینہ کے لوگ بیٹھے تھے جو 72 لوگوں کے اس نے روپے پھینکے ان کے سامنے, اور گواہی ہوئی کہ میں نے بے قصور کو جو ہے وہ قتل کے لیے پکڑوایا ہے. ایسا شخص آپ دیکھیں, لیکن اس نے مانا, کہتا کہ میں نے ایک گناہ کیا. اور پھر اعمال کی کتاب میں بھی پترس اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ وہ اپنی جگہ گیا جو خود اس نے چنی. اور وہ حوالہ میں پڑھوں گا اس کے تعلق سے کیا ہوا, لیکن ابھی ہم اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے سیکھ رہے ہیں. یہودا نے جب یسوع مسیح کی تعلیم سنی اور پھر اس کے خیالات مائنڈ کے اندر سوچ بدلتی گئی, چینج ہوتی گئی, ہرس آتا گیا, لالچ آتا گیا. اور بائبل میں کہا کہ لالچ جو ہے بت پرستی کے برابر ہے. لالچ کس کے برابر ہے؟ بت پرستی کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی چیز کا لالچ کر رہے ہیں, آپ صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں. خدا آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے, مسیح کو سائڈ پہ کر دیا ہے, آپ کا فوکس وہی ہے. اور اگر لالچ زیادہ بڑا ہوا تو یاد رکھیں کہ ہم صرف دولت کو, اسی بات کو دیکھ رہے ہیں. یہودا اسکریوتی کا بھی لالچ جو ہے وہ بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا, اور پھر اس نے یہ کام جو ہے وہ کروایا. اور مسیح نے اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے, ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے, مگر اگر یہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو اس کا یہ لالچ. اور ایک دفعہ تو جب خداوند یسوع مسیح مارتھا مریم کے گھر میں پریچنگ کے لیے جاتی تھی, اور پھر وہاں پر مریم نے جو ہے وہ عطر ڈالا مسیح کے پاؤں کے اوپر, اور یہودا اسکریوتی کا فکر لگی. وہ کہتا ہے اتنا قیمتی عطر جو ہے وہ کس لیے ضائع کی, کیوں غریبوں کو نہ دیا گیا. اب بائبل میں لکھا اس کو غریبوں کی فکر نہیں تھی, بلکہ اس کو کیا تھا, لالچ تھا. اس لیے کہ تھیلی اس کے پاس رہتی تھی. اور اس نے وہاں پر بھی اپنا لالچ جو ہے وہ شو کیا. اسی خدا نے اس کو کہا, یہودا اس نے میرے دفن کے لیے یہ کیا, اسے میرے دفن کے لیے جو ہے وہ رہنے دے. یہودا 10واں حکم ہے لالچ نہ کر. اور مسیح خداوند نے یہ کہا ہر طرح کے لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور زر کی دوستی سے بچے رہو, کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. مسیح خداوند کبھی بھی نہیں تھے چاہتے, اور یہودا بہت قریبی تھا. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا یاد رکھے کہ وہ کھانا کھانے بیٹھے, عید فصح کا موقع تھا, فصح کا کھانا تھا, اور یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کھانا کھانے بیٹھے ہیں. اور رائٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہے؟ یوحنا. یوحنا ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ خدا مسیح کے دانے ہاتھ بیٹھتا, اور سینے کا ایسے سہارا لے کے دوست تھا, عزیز تھا. اور دوسری سائڈ پہ کون بیٹھتا تھا؟ یہودا اسکریوتی. وہ سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ بیٹھتا تھا, کیونکہ پترس تو سامنے ہمیں نظر آتا ہے. پترس کیونکہ مسیح کے پاس نہیں تھا, اور یہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر سامنے تھا. یہودا اسکریوتی ساتھ بیٹھتا تھا, اتنا عزیز دوست. اور اس کے تعلق سے زبور کے اندر بھی لکھے, میرے دلی دوست نے مجھ پر لات اٹھائی. کرائسٹ نے کہا وہ دلی دوست تھا, وہ عام شخص نہیں تھا, دلی دوست. اور آج کے بھی دور میں جب ایسا کوئی نکلے دلی, جس کو سمجھے بندہ کہ یار بڑا قریبی ہے, بڑا دلی دوست, اور وہ جب جو ہے وہ
اپنا آپ دکھاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ نہیں بھائی. اور زبور 69 کے اندر لکھا ہے وہاں پہ کہ تیل تو ود کے نرم ملائم او دے منہ دیاں باتوں سے بڑا نرم ملائم یہ سانچے ہو، لیکن اندر سے پر ننگی تلوار دی مانت تیز نہیں ہوندیاں کھاتا. تو یہ یہودا اسکریوتی وہ سیم رویہ اس کا تھا کہ بات چیت کرنے میں فرینڈ تھا، دوست تھا. اور کرائسٹ نے کہا، یہ نوشتہ پورا ہوا کہ میرے دلی دوست نے مجھ پر لات اٹھائی. He kicked. اس نے لات ماری، ٹھوکر ماری. اس نے اس کو نہ چیز جانا، حالانکہ کرائسٹ اس کو اتنی محبت دے رہا ہے. کوئی عام نہیں تھا وہ. اگر یوحنا رائٹ سائڈ پہ تو وہ لیفٹ پہ بیٹھتا. اور یسوع مسیح نے 3 اس کو انتباہ بھی دیے کہ بھائی جس جگہ پہ تو جا رہا ہے سے بچ. پہلا انتباہ جب وہ بیٹھے تھے کھانا کھانے تو مسیح نے کمر باندھی اور پاؤں دھونے شروع کی. اور جب اس نے پاؤں دھونے شروع کیے تو پھر یہودا کے بھی پاؤں دھوئے. اور وہاں پر مسیح خدا نے کہا تم میں جو وہ سب تم سب پاک نہیں ہو، ایک نہ پاک ہے. اور جب وہ دھو رہا تھا یہودا کے پاؤں تو اس وقت اس نے جب یہ بات کہی تو مسیح نے یہودا کے منہ پر بھی دیکھا کہ شاید یہ اب ہی پچھتائے، توبہ کرے گا. اس نے پاؤں دھوتے وقت یہودا کے بھی پاؤں دھوئے. اور وہاں پر یہ بھی کہا کہ تم سب کے سب جو ہے وہ پاک ہو مگر ایک نہیں. اور پھر یہ بھی کہا توبہ کی اس کو مہلت دی کہ جو نہا چکا ہے اس کو حاجت ہے ہاتھ پاؤں دھونے کی. مطلب کہ یہودا اسکریوتی غلط راہ پہ ہے، اس کو ابھی توبہ کی ضرورت ہے، وہ ابھی ریپینٹ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے. سو اس نے مسیح کے اس انتباہ کو بھی جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا اور نظر انداز کیا نہ کیا. اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو مسیح خداوند نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے کیا کرے گا؟ پکڑوائے گا. تم میں سے ایک شخص مجھ کو کیا کرے گا؟ پکڑوائے گا. تو یہودا اسکریوتی نے ساتھ تھا، کہتا خداوند میں ہوں. تو دوسرے شاگردوں کو آواز نہیں دی اس کی کیونکہ وہ دور بیٹھے تھے، وہ بالکل ساتھ بیٹھا تھا. سو یہ بھی اس کے لیے انتباہ تھا، وارننگ تھی کہ بھائی تجھے جو ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں جو خدا پر مسیح پر الزام لگاتے کہ جی وہ تو اس کے حق میں ایسا لکھا، نہیں. مسیح اس کو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے ساتھ. اور جب مسیح خداوند نے روٹی توڑی اور پہلا نوالا دیا تو کس کو دیا؟ یہودا اسکریوتی کو، یوحنا کو نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے کلچر میں جو میزبان ہوتا تھا وہ مہمان کو پہلا نوالا پیش کرتا تھا. یہ بھی یہودا کے لیے انتباہ تھا، وارننگ تھی کہ اپنے آپ کو چینج کر بدل. اور جب وہ بیٹھے تھے تو پترس سامنے بیٹھا تھا. پترس نے یوحنا چونکہ ساتھ تھا رائٹ پہ، تو پترس نے یوحنا کو کہا یوحنا ذرا پوچھ کون ہے، کیڑا پکڑا ہے. تو جسس تھا اس کے اندر. تو یوحنا نے پھر جو ہے وہ خداوند سے پوچھا کہ تو کون ہے، کس کے بارے میں. تو پھر یہودا اسکریوتی میں کیا میں، تو اس نے کہا اور وہ فوراً چلا گیا. اس کا مطلب شاگردوں نے سمجھا کہ یار کچھ مینجمنٹ کرنی، عید ہے کچھ، چونکہ پیسے اس کے پاس ہیں، وہ وہاں سے غمگین ہو کر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا. سو پھر سے کہ خدا اس کے لیے علم رکھتا تھا، نالج رکھتا، لیکن اس کی کبھی مرضی نہیں تھی. اور مسیح خداوند اس کو بار بار تنبیہ کر رہے، ساتھ اس کو بتایا، محبت کی.
اور وہ کوئی غیروں کی طرح نہیں تھا، دوست تھا اس کا. اور اس نے مسیح خداوند نے اس کے لیے کہا کہ میرے دلی دوست نے جو ہے وہ مجھ پر لات جو ہے وہ اٹھائی ہے. اور یوحنا کی انجیل 17 باب میں مسیح خداوند نے اس کے تعلق سے کہا کہ وہ ہلاکت کے فرزند کے ساتھ فرزند کے سوا کوئی اور ہلاک نہ ہو. اب دیکھیں یہ مسیح خداوند نے کہا. اور میں نے بتایا کہ کئی لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں اور گیا ہے، لیکن بائبل مل کر پطرس نے کہا وہ اپنی جگہ گیا، چونکہ اس نے اپنا یہ کیا تھا. اور پھر جب اس نے وہ دیکھا کہ میں نے بے قصور کو پکڑوایا اور وہ گیا سردار کائنوں کے سامنے، لو پیسے اپنے پکڑو، ہاں میں نے بے قصور کو، اور جا کر جو ہے وہ اس نے باہر پھانسی اپنے آپ کو ہینگ کیا اور لٹک گیا. اس کے لیے حوالہ ذرا پڑھ لے لوکا کے اعمال کی کتاب میں سے. جب انہوں نے 12واں شاگرد یہودا اسکریوتی پہ کی جگہ پہ رکھنا تھا تو پطرس نے اس کے لیے جو بیان دیا، پہلا باب 25ویں آیت میں ملے گا آپ کو اعمال کی کتاب میں، رسولوں کے اعمال پہلا باب 25ویں آیت اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل گئی. اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے. یہ چند آیات زبور 9 میں سے پطرس نے کوٹ کی کہ یہ یہودا اسکریوتی کے تعلق سے لکھا ہے. لیکن اگر آپ اس کی زبور 109 کی چند اور آیتیں پڑھیں تو آپ کو زیادہ وضاحت ملے گی. 109واں زبور آپ نکالیے میرے ساتھ. ایک 109واں زبور. اور آپ دیکھیے یہ یہودا اسکریوتی کے تعلق سے کیوں؟ کیونکہ پطرس نے یہ کوٹ کیا اس کے تعلق سے اسی زبور 9 میں سے. اس کی 8ویں آیت، اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے. یہ یہودا اسکریوتی کے تعلق سے پہلے سے پروفیسی تھی اور اسی آیت کو پطرس رسول نے اعمال کی کتاب پہلے باب میں کوٹ کیا. اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگے، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے، قرض کا اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لے، کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے بچوں پر ترس کھائے، اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے، اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے. تو یہ زبور 109 جو ہے وہ اس کے تعلق سے بیان کی، کیونکہ پطرس سے میں نے کہا کہ اس میں سے کوٹ کیا اس کے تعلق سے کہ اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے. آپ دیکھیں کتنی محبت، اس کو چنا گیا، اس کو شاگرد ہونے کا شرف دیا گیا، آنر دی گئی، ساتھ ساتھ رکھا. لیکن اس کے باوجود مسیح کو پکڑوانے والا مسیح خداوند نے کہا کہ اگر یہ شخص پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا. وارننگ دی بار بار کہ بدل جائے. اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی باتیں چلتی ہوتی ہیں، کئی طرح کی توقعات پالی ہوئی ہیں، ہرس لالچ کئی دفعہ بڑھتا جاتا ہے روپے پیسے کا. اور کئی دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے بھی اتنا پیسے سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بھی دینا پسند نہیں کرتے، خدا کا حصہ جو ہے وہ بھی دینا پسند نہیں کرتے.
لیکن یاد رکھیں خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھیے. کسی نے کہا جو آسمان اور زمین ٹال جائیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں. جو اس نے کہا ہے وہ پورا ہوگا. اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں گا, دیا کرو تمہیں دیا جائے گا, تو یقیناً وہ دیتا ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جو خوشی سے دینے والا, خدا خوشی سے دینے والے کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز ہے. اور یہ شاگرد سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پاس آئے, پیچھے آئے. یہودا بھی انہی میں سے تھا, لیکن وہ آپ دیکھیں کتنا اس کی زندگی میں توقعات اور پھر خواہشات. کئی دفعہ ہماری توقعات خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم انکار کر دیتے ہیں مسیح کا. یاد رکھیے کہ یہودا بھی اگر سچے دل سے معافی مانگ لیتا, چونکہ پترس کو مسیح نے معاف کر دیا تو یہودا کو بھی معاف کر دیا, لیکن وہ جسٹ پچھتایا, غم کیا اس نے اور جا کر پھانسی لے لی. لیکن اگر وہ معافی مانگتا, ریپینٹ کرتا, تو چونکہ پترس کو معاف کر, پترس نے تو انکار کر دیا تھا, He denied, اس نے انکار کر دیا مسیح کا. اس کو بھی بحال کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ بحال کیا جا سکتا تھا اگر وہ معافی مانگ لیتا. لیکن اس نے معافی نہیں مانگی. اس سے بائبل میں کہا کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. کئی دفعہ ہم چھپاتے رہتے ہیں یہودا اسکریوتی کی طرح, پتہ نہ چلے, لیکن وہ سب جانتا ہے. اس کو معلوم تھا, وہ دلوں گردوں کے بھید جاننے والا خدا ہے. اس کو معلوم تھا کہ یہ شخص مجھے پکڑوائے گا, تم میں سے ایک ہے جو مجھے پکڑوائے گا. اس نے اس کو وارننگ دی بار بار, 3 ٹائم اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے آپ کو بدلے, لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ بدلا. اس سے یاد رکھیں کہ وہ لکھا ہے کہ اپنی جگہ گیا. پترس نے جب واز کیا تو وہ کہتا وہ اپنی جگہ گیا, اور یقیناً کہاں گیا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی خواہشات, اپنی توقعات پر کنٹرول ہونا چاہیے. جو کچھ ہے اسی میں جو ہے وہ قناعت کے ساتھ, بائبل میں کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. جو کچھ تیرے پاس سے تھامے ہے اس میں خداوند کی شکر گزاری کر. یقیناً خدا ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جو ہمیں درکار ہے, جس کی ہمیں ضرورت ہے, اس سے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. لیکن کئی دفعہ ہم ایسی توقعات پا لیتے ہیں, گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں. یہودا اسکریوتی نے بھی ایسی توقعات پالی ہوئی تھی, ہرس تھا, لالچ تھا. کئی دفعہ ہم اسی ہرس و لالچ اتنا ہماری زندگی میں بڑھتا جاتا ہے, ہم مسیح کا انکار کر دیتے ہیں نوکری کی خاطر, کاروبار کی خاطر, اور اپنی ذات کی خاطر, اپنی خودی کی خاطر. ہم نہیں سمجھتے, نہیں جانتے کہ مسیح کیا چاہتا ہے, اور اس کو ہم جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. یاد ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے, ایوری تھنگ. یہودا اسکریوتی کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا. کئی دفعہ ہمارے بچے بہت سی خواہشات پا لیتے ہیں, ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے بڑے کی توقع کرتے ہیں کہ یہ بھی مجھے ملنا چاہیے, یہ بھی ملنا چاہیے. ہاں جو کچھ ہے یقیناً محنت کریں, کام کریں, کیونکہ بائبل میں کہا محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند آتا ہے. لیکن جو کچھ ہے اسی میں ہمیں جو ہے وہ رہ کر اپنے خدا کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آمین. تو خدا ہمیں برکت دے. اسلام کی